बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, दुआ में हमें शामिल रखते हैं, जिसका मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूं। एक नया दिन है और नए दिन में आपको कुछ ऐसा भी करना होता है कि जो आपके लिए नया होता है, लेकिन उस नए में आपके लिए कुछ सीख होनी चाहिए, कुछ ऐसा काम होना चाहिए जो आपके साथ साथ दूसरों के लिए भी कारआमद हो। और पैगाम टीवी आपका अपना प्रोग्राम सुबह वतन ऐसा ही कुछ करने की हम कोशिश करते हैं कि हर दिन आपको कोई ना कोई कुरान और सुन्नत के हवाले से बात पहुंचाएं, कोई तारीख के झरोंकों से कोई बात लेके आएँ, कोई सुन्नत के हवाले से आप तक ऐसी बात बताएं कि आपको अमल करते हुए ये फ़ख्र महसूस हो कि ज़िंदगी में ये करने का काम था जो शायद हम पहले नहीं कर रहे थे। ऐसे बहुत से काम होते हैं ना जी, जो हमें याद तो होते हैं लेकिन हम उनको अमल में नहीं ला रहे होते। सो ऐसे कामों को रिवाइव करते रहना चाहिए। इस खूबसूरत सोच के साथ हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, आपके प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आपको पता है तिलावत कुरान करीम से आगाज़ करते हैं, करने का काम आज का वजीफ़ा बताया जाता है, सवालात के जवाबात दिए जाते हैं, आपकी लाइव कॉल्स ली जाती हैं। और आज हम एक मौजू पे बात करेंगे जो कि बहुत अहम मौजू है और तारीख़ के उन दरीचों को खोलेंगे जिससे हमें सीखने की ज़रूरत है। यह है खलीफा सोम सीरत व शहादत सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ज़ुन्नुरैन और दो नूर वाले, इन पे हम डिटेल में बात करेंगे। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान कौन है स्टूडियोज़ में, पहले आपको बता दें, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तलावत कुरान करीम के लिए कारी सलमान खादिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनको खुश आमदीद कहेंगे। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से जी? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। और इनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर हैं, स्कॉलर हैं, फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी हैं, हदीस और शरई इल्म के उस्ताद हैं, आपके सवालात के जवाबात देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि खैरियत से वबरकातुहू। हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ठीक है जी। चंद गुजारिशात है वो आपके सामने रखें कि आप पैगाम टीवी ऑफिशियल यूट्यूब के हमारे लिंक को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे फ़ायदा यह है कि कुरान और सुन्नत की शरई और मुस्तनद रहनुमाई आप तक पहुँचेगी और ये आपके लिए नेकी का ज़रिया बन जाएगा कि अगर आप अपने इर्द गिर्द जानने वालों को, अपने ऐसे लोग जिनको आप चाहते हैं कि वो दीन से फलाह पाएँ, खैर से फलाह पाएँ, उनको भी बताइए कि पैगाम टीवी ऑफिशियल जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ आप हमें अगर कॉल करना चाहते हैं, कॉल करने का तरीका बड़ा आसान है। हमारा नंबर है जिस पे आप कॉल कर सकते हैं 042-111-700-000, यानी 042-111-700 और 000। इस पर डायल कीजिए, हमसे बात कीजिए। डायल करते हुए गुजारिश ये है कि टीवी की आवाज़ बंद कर लिया करें। मैं रोज़ाना ही गुजारिश करता हूँ लेकिन शायद आप सुनी अनसुनी कर देते हैं, उसमें आपका नुकसान है। फ़ायदा ये होगा कि अगर आप डायरेक्ट नंबर डायल करने से पहले आवाज़ बंद कर लेंगे टीवी की, तो आपकी प्रॉपर तरीके से बात हो सकेगी, वरना ऑटोमेटेड सिस्टम के तहत लाइन डिस्कनेक्ट भी हो जाया करती है। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर है, नोट फरमा लीजिए, 0321-565-2000, यानी 0321-565-2000। इस पे आप अपना ऑडियो और रिटन मैसेज भेज सकते हैं। आप शरई सवालात की रहनुमाई जानने के लिए, जवाबात जानने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। ख्वाबों की ताबीर के हवाले से भी हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है, नोट कीजिए, 0321-0241-000, यानी 0321-0241-000। इस पे भी आप अपना रिटन और ऑडियो ख्वाब भेज सकते हैं, बोल के या लिख के भेज दीजिए, इंशाल्लाह यहाँ से भी आपको रिप्लाई मिलेगा। आपका प्रोग्राम सुबह वतन आप तक पहुँचाने के लिए हमें ताउन भी हासिल है। ताउन करने वालों में कौन कौन है आज जान लीजिए। इसमें शामिल है जी सलवा बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल, नेमत बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल, हसीन हबीब ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, और इश्तराक करने वालों में शामिल हैं दारुस्सलाम इंटरनेशनल। इन तमाम के ताउन से सुबह वतन प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जा रहा है। चलते हैं कारी साहब की जानिब, गुजारिश करते हैं तलावत कुरान करीम से आगाज़ कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहू कान गफ़्फ़ारा। इन्नहू कान गफ़्फ़ारन युरसिल
يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا صدق الله العلي العظيم جزاک اللہ خیر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مفتی صاحب خلاصہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ نظام بھائی قاری صاحب نے سورہ نوح کی آیات تلاوت فرمائی ہیں جی، اور ان خوبصورت آیات میں اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کے لیے اپنے انعامات کا شاندار تذکرہ کیا ہے، اور یہ وہ آیات ہیں جو ایک بہت بڑا نسخہ بھی ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا، حضرت کیا سالی ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، فصلیں نہیں ہو رہی، اناج نہیں ہے، جانور بھوکے مار رہے ہیں، انسان مار رہے ہیں۔
کہتے ہیں اچھا کثرت سے استغفار کیا کرو، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو۔ ایک شخص آیا، حضرت صاحب شادی کو اتنے سال ہو گئے اولاد نہیں ہے، کہنے لگے کثرت سے استغفار کیا کرو۔ تیسرے نے آ کر کہا حضرت رزق میں بڑی کمی ہے، فقر و فاقہ غربت، کہنے لگے کثرت سے استغفار کیا کرو۔ شاگردوں نے پوچھا استاد جی بیماریاں 3-4 مختلف تھیں، علاج ایک ہی بتایا سب کو؟ تو کہنے لگے اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کی زبانی ان کو اپنی قوم کو پیغام کیا دیا جو قاری صاحب میں اپنی پڑھا ہے، جی فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی کہا تھا کہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ جب تم بخشش کی دعائیں کرنے لگ جاؤ گے، معافیاں مانگنی شروع کر دو گے، وہ تم پر موسلادھار بارشیں نازل فرمائے گا، اناج اگیں گے، فصلیں اگیں گے، مویشی پلیں گے۔ پانی کے ساتھ ہی ساری زندگی ہے، جی جانوروں کی ہو، درختوں کی ہو، انسانوں کی ہو، پانی کے ساتھ ہے۔ تو پانی اللہ تمہارے موسلادھار دے گا، اور تمہیں رزق میں بھی برکت دے گا، اور تمہیں بیٹوں میں بھی برکت دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ استغفار کی بدولت یہ ساری نعمتیں دی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے توجہ دلائی ہے اہل مکہ کو کہ مکہ والو تم آخرت کو مانتے نہیں ہو، تم قبروں سے جی کر اٹھنے کو مانتے نہیں ہو۔ دیکھو اللہ وہ جس نے زمین کو کتنی تہوں میں پیدا کیا، جس نے چاند کو روشن بنایا ہے، سورج کو تمہارے لیے روشنی کا بندوبست کرنے کے لیے بنایا ہے، وہ اللہ تمہیں جب تمہارا فوت کرے گا تو مٹی میں جانا ہے، تو وہی اللہ مٹی سے اٹھانے پر بھی قادر ہے، کسی بھول میں نہیں رہنا۔ تو آخر میں اللہ نے عقیدہ آخرت کی طرف توجہ دلائی ہے کہ یہ ساری نعمتیں کھا لو، پی لو، اللہ کے دیے ہوئے سے استفادہ کر لو، بالآخر تم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق دے آمین، اور کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ٹھیک ہے جی، آج کی کتاب کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ دیکھیے جی، آج کی کتاب آج کے موضوع کے مطابق ہی ہے۔ یہ آج کی کتاب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے سنہرے واقعات دکھاتے ہیں آپ کو کتاب کلوز کر کے۔ کم و بیش 400 صفحات پر مشتمل یہ کتاب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بہت سے گوشوں پر سے پردہ ہٹاتی ہے اور بہت سے اوصاف کو نمایاں کرتی ہے۔ اس میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، رفت اور عظمت کو سادہ الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوہرے داماد اور خلیفہ ثالث ہیں، اور تاریخ اسلام کی وہ عظیم ہستی ہیں جن کے دور میں پہلی اسلامی بحریہ تیار ہوئی اور اسلامی فتوحات کا دائرہ بہت وسیع تر ہوا۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا، یہ کتاب اور اس کے مندرجات آپ پر واضح کریں گے۔ یہ کتاب اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دارالسلام کے تمام شورومز، تمام آؤٹ لیٹس پہ آپ کو مل جائے گی فزیکلی، یا darussalam.pk پہ جائیے، آن لائن آرڈر پلیس کیجئے، کتاب انشاءاللہ آپ کو ڈیلیور ہو جائے گی۔ ڈیٹیل میں اس میں چیزیں بتائی گئی ہیں جو کہ ابھی میں پروگرام شروع ہونے سے پہلے اس میں دیکھ بھی رہا تھا۔ ٹھیک ہے جی، آج کی کتاب کے بعد آج کا کرنے کا کام وہ بھی جانتے ہیں مفتی صاحب سے، پھر آگے بڑھیں گے۔ اللہ اکبر۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہر فیلڈ میں رہنمائی دی ہے، سنہری تعلیمات دی ہیں۔ اگر ہم ان تعلیمات پر عمل کریں تو ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے، لیکن ہمیں چونکہ ان تعلیمات کا پتہ نہیں ہے، اور اگر پتہ ہے تو ان پر عمل نہیں ہے، جس وجہ سے ہر طرف افراتفری نظر آتی ہے۔ ابھی ہمارا بھائی کیا بتا رہا تھا کہ 3 بھائیوں نے یک وقت ایک دوسرے کو گولیاں ماری، 2 فوت ہو گئے ہیں اور تیسرا زخمی پڑا ہے۔ جبکہ مجھے جو میں آج وظیفہ بتانے لگا ہوں، جو عمل کرنے کا بتانے لگا ہوں، وہ ایک خاتون نے مجھے فون کیا، کہنے لگے جی خامد اتنے ظلم کرتا ہے کہ انتہا ہے، خود شراب بھی پیتا ہے، بدکاریاں بھی کرتا ہے، غیر عورتوں کے ساتھ مراسم بھی ہیں، سارے کام کرتا ہے، گارا آتا ہے تو ہلاکو خاں بن جاتا ہے، اتنا مارتا ہے کہ مار مار کے اس کو بیچاری کو جینے کے قابل نہیں چھوڑتا۔ ہم طلاق مانگتے ہیں، طلاق بھی نہیں دیتا، کھلا لینے کی کوشش کرتے ہیں، پھر دھمکیاں دیتا ہے کہ تم کھلا لینے کے لیے عدالت گئے تو میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ آپ اس ظلم کا حل کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ظالموں کو جو کسی فیلڈ میں بھی ظلم کر رہے ہیں، خواہ وہ بہنوں کا حق کھا رہا ہے، خواہ وہ والد ظالم ہے جو ساری جائیداد بیٹے کو دے کے چلا جاتا ہے اور وہ ساری بہنوں کو محروم کر دیتا ہے، خواہ وہ شوہر ہے، خواہ وہ بیوی ہے، خواہ وہ بیٹا ہے، خواہ وہ بیٹی، کسی فیلڈ میں بھی جو سمجھتا ہے کہ میرے پاس طاقت ہے، مجھے کون پوچھنے والا ہے، میرے پاس منصب ہے، مجھے کون پوچھنے والا ہے،
میرے پاس برادری کی طاقت ہے، مجھے کون پوچھنے والا ہے، ان سب کے لیے یہ پیغام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یمہل الظالم، کہ اللہ ظالموں کو مہلت دیتا ہے، ڈیل دیتا ہے، جب پکڑتا ہے تو پھر وہ بھاگ نہیں سکتا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی یہ آیت بھی پڑھی وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ، کہ تیرا رب اسی طرح بستیوں والوں کو بھی مہلت دیتا ہے کہ سرکشی کر لو، ظلم کر لو، طوفان مچا لو، جو کرنا ہے کر لو، لیکن جیسے ہی وہ مالک پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ بڑی دردناک اور بڑی شدید ہوتی ہے۔ دیکھ لیں پچھلی امتیں ساری، فرعون کی قوم دیکھ لیں، عاد کی دیکھ لیں، سمود کی دیکھ لیں، لوط علیہ السلام کی قوم دیکھ لیں، جب وہ حد سے بڑھ گئیں تو اللہ نے جیسے ہی پکڑا تو پھر کوئی رونے والا بھی باقی نہیں تھا۔ اسی طرح آج کے میں جو ظالم ہے، جو سمجھتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے، میں جو ظلم بھی کراؤں مجھے کون پوچھتا ہے، جو بھائی ہے وہ کہتا ہے میں بہنوں کا حصہ کھا رہا ہوں مجھے کون پوچھے گا، والد ہے وہ کہتا ہے میری جائیداد ہے، میں اپنے بیٹے کو دے کے جا رہا ہوں، بیٹیوں کو نہیں دیا تو مجھے کون پوچھے گا۔ تو یہ سارے ظالموں کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تمہیں ڈیل دے رہا ہے، اور جب اس نے پکڑا تو تمہیں بھاگنے کی جگہ ملنی کوئی نہیں، اور جب اس نے پکڑا تو پھر اس کی پکڑ بڑی شدید اور دردناک ہے، تمہاری چیخیں بڑی نکلیں گی۔ تو ایسے ظالموں کو ظلم سے باز آ جانا چاہیے اور اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، ایک کالر ہے، ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ زینب ہمیں کال کر رہی ہیں بہاولپور سے، شکریہ کال کرنے کا زینب، بتائیے کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال تھا کہ میرے دادا ابو کے انتقال کو 1 مہینہ ہو گیا اور میری دادی اماں عدت میں بیٹھی ہیں، وہ آپ کا یہ پروگرام شوق سے دیکھتی ہیں، کیا ان کے لیے دیکھنا جائز ہے؟ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ عدت میں داماد سے پردہ جائز ہے یا نہیں ہے، ان سے پردہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اور تیسرا سوال، ارے بچے بس 2 کے بعد اب تیسرے پہ نہ جائیں کیونکہ وقت شارٹ ہوتا ہے۔ اینی وے میں آپ کے 2 سوالوں کا جواب دے دیتا ہوں، بہت شکریہ، جیتے رہیے۔ اماں جی گھر میں عدت میں ہیں تو ٹی وی پر اگر دینی تعلیم کا پروگرام دیکھتی ہیں تو دیکھ سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں، باہر تو کہیں جانا نہیں ہے، گھر میں ہی ہے۔ دوسرا، داماد ان کا بیٹا ہے، داماد سے زندگی، وہ بابا جی کے فوت ہونے سے پہلے بھی کوئی پردہ نہیں تھا اور اب بھی پردہ نہیں، یہ ان کی والدہ ہیں، ماں کی طرح ہیں، تو ماں اور بیٹے کے درمیان پردہ نہیں ہوتا۔ اور عدت کے دوران یہ جو ہمارے ہاں مشہور ہے کہ اب دیور سے بھی پردہ ہے، اب قدنوں سے بھی پردہ ہے، لازمی پردہ کرنا ہے، تو جن غیر محرم رشتہ داروں سے وفات سے پہلے بھی پردہ تھا ان سے اب بھی پردہ ہے۔ اب عدت کی وجہ سے خاص پردے کے حکام نازل نہیں ہوئے، بلکہ قدن سے پہلے بھی پردہ تھا، اب بھی پردہ کریں، پہلے بھی کرنا چاہیے۔ اور جو دیور ہیں ان سے پہلے بھی پردہ تھا، اب بھی پردہ ہے، اب خاص عدت کی وجہ سے ان دنوں میں پردہ کرے، عدت ختم ہوتے ہی پردہ ختم، تو یہ کوئی ایسا اسلامی حکم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، عدت میں ہمارا پروگرام دیکھ سکتے ہیں پیغام ٹی وی؟ جی وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر وہ گھر بیٹھے ہیں ٹی وی پر دیکھنا چاہیں تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے، تو دیکھ لیں۔ ظاہر قرآن و سنت کی بات ہے، شرعی رہنمائی کی بات۔ اچھا ایک کویسچن مجھے بھیجا گیا، کویسچن یہ تھا اور بڑا ویلڈ ہے، میرے ذہن میں آ گیا اس بات سے ہی، کہ جو پیارے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، آپ نے ان کی ویڈیوز بنا کے رکھی ہوتی ہیں، آپ نے ان کی فوٹوز رکھی ہوتی ہیں، کبھی کبھی آپ دل کو تسلی دینے کے لیے دیکھ لیتے ہیں، تو کیا وہ ویڈیو یا فوٹو اپنے ہی پیاروں کی دیکھنے سے جو اس دنیا میں نہیں رہے، آپ کو دیکھنے والے کو گناہ ہوگا، یا جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کو تو خدا نخواستہ گناہ نہیں ہوگا؟ جو چلے گئے ان کو تو گناہ نہیں ہوگا، ویڈیو آپ نے بنائی ہے، آپ یادیں تازہ کرنے کے لیے پھر غمگین بھی ہوتے ہیں، ہر دیکھنے والوں کو دکھی بھی کرتے ہیں، تو سوگ تو 3 دن کا ہے، ہر میت پر سوگ 3 دن کا ہے، سوائے خامد کے کہ بیوی 4 مہینے 10 دن سوگ کرے گی، اس کے بعد سوگ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر نہ دے اگر تو پھر ہمارا حال کیا ہو، ہم تو جینا ہی مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں صبر دیتا ہے، تو ہم بے صبری کے وسائل کیوں جمع کریں؟ ٹھیک ہے، ہمیں ایسی ویڈیوز، ایسی فوٹوز جن سے غم تازہ ہو نہیں بنانی چاہیے، نہیں رکھنی چاہیے۔ تصویر تو ویسے بھی حرام ہے، تو اس کی حرمت کے پیش نظر بھی، اور نیت یہ کہ غم کو تازہ کرنا، سال ہا سال سوگ منانا، یہ شرعاً غلط ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اگر آپ کی نیت نہ بھی ہو لیکن پھر بھی دیکھنے سے آپ کو غم تو تازہ ہو ہی جاتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں جی۔ ایک کویسچن مجھے بھیجا گیا ہے اور یہاں پہ لکھنے والے، چلے کمنٹس کو شامل کرتے ہیں۔ ہمیں یہاں پہ لکھ رہے ہیں محمد ہاشم،
لکھتے ہیں السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ کیا قضا نماز کی سنتیں بھی ادا کرنی چاہیے یا صرف فرض ادا کیے جائیں گے؟ جزاکم اللہ ہاں خیر. یہ دیکھیں نا، ایک تو آپ کی نماز قضا ہو گئی ہاں جی آپ کی سستی سے، آپ کی غلطی سے، یا بعض دفعہ بندہ سویا رہ جاتا ہے، جی تو اٹھ کے تو اللہ کی فرما برداری میں اضافہ کرنا چاہیے کہ کمی؟ یعنی ایک تو آپ نے فرمانبرداری کرنی سستی کر چاہیے، کے نماز کمپلیٹ کو کرنی اوپر سے چاہیے. ڈسکاؤنٹ بھی لے رہے ہیں، ہاں جی تو نماز پوری پڑھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمت دے، توفیق دے تو سنتے اور نوافل بھی پڑھنے چاہیے. پڑھنے چاہیے. ٹھیک ہے، ایک کالر ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. سیالکوٹ سے وقار صاحب، کال کرنے کا شکریہ. وقار بھائی فرمائیے کیا سوال ہے؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ کوئی انسان جو ہے، کوئی بھی پرسن، وہ جعلی سرٹیفکیٹ یا کوئی جعلی ڈگری بنوا کے اس کی بنیاد پہ نوکری حاصل کرتا ہے، کیا اس کی وہ جو نوکری کا یعنی کہ سیلری وغیرہ ہے وہ حلال انکم میں آئے گی یا حرام انکم میں آئے گی؟ ٹھیک ہے وقار بھائی، ویسے تو آپ نے جو سوال کیا ہے اسی میں ہی جواب ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، لیکن میں مفتی صاحب سے آپ کو بہتر جواب لے کے دیتا ہوں. بہت شکریہ وقار بھائی، آپ نے کال کیا. سر فرمائیے. جھوٹ، دھوکہ، فراڈ، اور پھر یہ کسی دوسرے کا حق ادا جو حق آپ نے تلفی لیا ہے، ہے. جی تو یہ کیسے حلال ہوگا؟ یہ بالکل بھی حلال نہیں ہوگا. تو اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے اگر وہ کما رہا ہے کہ میں بڑی اچھی سیلری لے رہا ہوں، تو یہ سارا اس کے لیے وبال بن رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المکر والخدیعۃ فی النار، دھوکہ، فراڈ، فریب یہ جہنم میں لے جانے کا سبب بن جاتے ہیں. ایسی نوکری سے بچنا چاہیے، ایسے سرٹیفکیٹ بنوانے سے بھی بچنا چاہیے جس سے کسی دوسرے حقدار کی حق تلفی ہو. ایک بندے نے محنت کر کے اتنے سالوں کے بعد سرٹیفکیٹ لیا اور آپ چند روپے دے کر سرٹیفکیٹ لے لیں، اور جب جاب کی باری آئے تو اس کو نہ ملے اور آپ کو مل جائے، آپ کو مل جائے. تو یہ کتنا ناانصافی ہے، کتنا ظلم ہے. اور معاشرے میں یہی ہو رہا ہے، یہی ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. ٹھیک ہے. مریم طاہر لکھتی ہیں کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. عرفان بھی ہمیں سلام کہہ رہے ہیں. وعلیکم السلام. مریم لکھتی ہیں کہ نوید بھائی آپ سب بہت اچھے ہیں، اللہ پاک ہمیشہ اپنی امان میں رکھیں، آمین. بہت شکریہ، جیتے رہیے، خوش رہیے. وقار صاحب، شاید یہ وہی وقار تو نہیں ہے جنہوں نے ابھی ہمیں کال کی تھی. آگے کہتے ہیں کہ نظامی بھائی کیا حال ہے؟ الحمدللہ. اگر عبادت اور دعا میں دل نہ لگے تو کیا کیا جائے؟ دل جس میں لگتا ہے اس سے توجہ ہٹائی جائے. اچھا مثلا اگر آپ کا دل موبائل میں لگ رہا ہے تو موبائل کو تھوڑا ٹائم دینا کم کریں، اچھا اور 5 وقت کی نماز مسجد میں جا کر پڑھنے کی کوشش کریں. اللہ کی بات میں دل لگنا شروع ہو جائے گا. نیکیوں پر شیطان نہیں چاہتا کہ بندہ آئے، ادھر زبردستی جانا پڑتا ہے. لیکن جب آپ اللہ کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں اور نوافل کی کثرت کرتے ہیں، نفل نماز، نفل روزہ، نفل صدقہ خیرات، تو پھر آپ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں. جب اللہ کے محبوب بنیں گے تو نماز میں بھی لذت آئے گی، دعا میں بھی لذت آئے گی، ہر عبادت میں لذت آئے گی. لیکن اگر آپ اللہ سے دور بھاگیں گے، شیطانی کاموں میں آپ کی دلچسپی بڑھ جائے گی، شیطانی محفلوں میں آپ کا دل لگے گا، آپ کے برے دوست ہیں جو ہر وقت آپ کا ٹائم ضائع کرتے ہیں اور فضول کاموں میں لگاتے ہیں، تو پھر ظاہرہ عبادت کا لذت ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. ایک کالر ہیں جی. السلام علیکم. عبد الرحمان صاحب کراچی سے کال کرنے کا بہت شکریہ. فرمائیے کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر، السلام علیکم. وعلیکم السلام. عبد السلام الرحمان علیکم. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم. میری آواز آ رہی ہے آپ کو عبد الرحمان صاحب؟ جی سر آ رہی ہے. جی وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ، آپ نے 3 دفعہ ہماری سلام طرف کیا. سے پوری ٹیم کو عید مبارک. خیر مبارک جی، خیر مبارک. ہمیں جمیل صاحب مفتی سے ایک تھوڑا سا مشورہ پوچھنا تھا، شرعی مسئلہ. جی جی جیسے ہماری مسجد ہے اس کے اندر جو صفحے بچھاتے ہیں. جی جی ہلو جی جی پوچھیے عبد الرحمان صاحب، سن رہا ہوں میں آپ کو. تو صفحے بچھاتے ہیں، کچھ پرانی ہو جاتی ہیں، نہیں آ جاتی ہیں، تو وہ جمع کرتے ہیں. اگر یہ ہم کسی گاؤں کی مسجد میں دے سکتے ہیں یا نہیں؟ کوئی ٹھیک دوسری کوئی چھوٹی مسجد ہو یا گاؤں میں کوئی مسجد ہو تو یہ صفحے وغیرہ یا مصلح جہاں نماز ہوتے ہیں جی جی یہ ہم کسی دوسری مسجد میں دے سکتے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے عبد الرحمان صاحب، بہت شکریہ آپ نے کال کیا. اور مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، جن کو آپ جمیل صاحب کہہ رہے ہیں، شاید وہ آپ کے چلے ذہن میں کوئی نہیں بات رہا، نہیں. تو ابھی آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں سر. جی ہاں بالکل. اگر آپ کی مسجد کی آپ صفوں کی ضرورت نہیں رہی تو آپ ان کو صاف ستھرا کر کے، دھلا کے
اچھے طریقے سے پیک کر کے کسی بھی دوسری مسجد کو تحفے کے طور پر دے دیں تو یہ بہت بڑا احسان ہے ان مسجد والوں کے ساتھ اور آپ کی نیکی ہو جائے گی. ٹھیک. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ مسجد میں جو قالین کوئی صفیں کوئی مسلے اٹھائیں ان کو پہلے صاف بھی کروائیں, صاف ستھرے کروا کے اچھی طرح گفٹ دیں نا. اللہ کی راہ میں دینا ہے تو اچھا سامان دیں. یہ نہ ہو کہ آپ کی مسجد میں وہ سمیل لانی شروع ہو گئی تھی پھر آپ نے بدلے اور ویسے ہی دے دیں, وہ لینے والا دیکھتے ہی باہر پھینک دے. تو اس کو صاف کروائیں, دھلائیں, اچھی طرح کلین کروا کے تو پھر دیں. تو پھر یعنی جو انشاءاللہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں ناکارہ اور بدبودار چیز نہ دیں, ہاں آپ بیکار چیز نہ دیں, بیکار نہ دیں. اگر کیونکہ وہ اللہ رب العزت نے خود منع کیا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ. ٹھیک ہے. اللہ کہتے ہیں کہ ایسی ردی اور بیکار چیز کسی کو نہ دو کہ اگر وہ تمہیں دی جائے تو تم کبھی بھی نہیں لو, قبول نہ کرو, قبول نہ کرو. ٹھیک ہے. اور اچھے طریقے اگر وہ اس قابل ہوں کہ اگلی مسجد میں بھی وہ بچھائی جا سکتی ہیں تو ان کو صاف کروا کے دھلا کے تو پھر دے دیں. اور اگر وہ پھٹ چکی ہیں پرانی ہو چکی ہیں تو پھر ان کو ویسٹ کر دیں. وہاں پہ بھی تو نماز ہی پڑھی جانی ہے, وہاں اللہ پر کا بھی ذکر نماز کیا پڑھی جائے. جائے گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی, آگے بڑھتے ہیں. عبید اللہ صدیقی ہمیں بہت ساری دعائیں, مختلف رنگوں کے دل, کچھ بکیز بھیج رہے ہیں. ایز یوزول یہ بڑی محبت کا اظہار کرتے ہیں, ایسی میسیج کرتے ہیں. تو جی میں نے سب بتا دیا کیونکہ میں ان کو پڑھ نہیں سکتا, بتا سکتا ہوں صرف. اچھا جی, اشرف مغل ایک آئی ڈی لکھتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. لکھتے ہیں کہ بھائی میرا سوال ہے کہ میرے شہر میں مجھے تک اب میں نے 18 سال کے بعد اپنے بھائی کو بتایا ہے. بھائی میں اس کو پراپر پڑھ ہی نہیں سکتا, جو لفظ ہیں وہ ایسے ہی ہیں جیسے نظر آئیں. سو کائنڈلی ٹھیک کر کے لکھ دیجئے, میں دوبارہ شامل کرنے کی کوشش کروں گا. مفتی صاحب آپ کو اگر کچھ سمجھ لگے, آپ کو سمجھ میرے تو اوپر سے گزر گئے. چلیں ایک کالر ہے ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. نادیہ صاحبہ ہمیں کال کر رہی ہیں. جی بہت شکریہ نادیہ صاحبہ, آپ نے ہمیں چکوال سے کال کیا. جی فرمائیے. جی میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ یہ جو لوگ کی قربانی کرتے ہیں جی تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں اگر نماز تو اس کے بارے میں تھوڑا سا وہ کر دینا کلیئر سے, کیا کس طرح ہونا چاہیے یہ. جی ٹھیک ہے, میں ابھی کمپلیٹ کلیئر کرواتا ہوں جی, تاکہ تھوڑے میں کوئی بھام رہ نہ جائے. کمپلیٹ بتاتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے کال کیا سر. جی ہاں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرے جب آپ نے نماز پڑھنی ہو. جی اگر آپ نے ابھی نماز نہیں پڑھنی تو خالی کلی کر لیں. جی لیکن آپ کا پچھلا اگر وضو تھا تو وہ وضو آپ کا یہ گوشت کھانے کی وجہ سے ٹوٹ گیا ہے. اب آپ نے دوبارہ وضو کرنا ہے جب آپ نے نماز پڑھنی ہوگی. ٹھیک ہے. محمد ہاشم لکھتے ہیں بھائی کیا آپ صبح وطن کے ٹائٹل پہ کوئی حمد یا نعت لگا سکتے ہیں تاکہ سن کے ایمان تازہ ہوتا رہے, کیونکہ ہم پیغام ٹی وی بہت شوق سے دیکھتے ہیں. محمد ہاشم بالکل ہو سکتا ہے ایسا, کیوں نہیں ہو سکتا. آپ یہ دیکھیے کہ ہم اپنے پروگرام میں حمد و نعت بھی شامل کرتے ہیں, تلاوت قرآن کریم بھی کرتے ہیں. سو فار دا ٹائٹل جیسے آپ نے کہا ہے, ابھی ٹیم کو یہ بات میں فارورڈ کروا دیتا ہوں, تو ابھی ہم پوائنٹ آؤٹ کر لیتے ہیں اس کو نوٹ ڈاؤن کر کے. اگر ہم ان کمنگ فیوچر جو کہ ہم چینجز کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ ویری سون, تو اس میں ہم اس کو ایڈ آن کر لیتے ہیں اس بات کو. گڈ سجیشن, تھینک یو ویری مچ. اچھا جی, قاسم حسنین لکھتے ہیں ہمارے ریگولر لکھنے والے. السلام علیکم نظامی بھائی. جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب اور قاری صاحب اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائیں, آمین. بہت شکریہ. مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اگر والدین اولڈ ہوں تو کیا رزق کے لیے ان کو اکیلے چھوڑ کر بیرون ملک جانا صحیح ہے اگر کوئی ان کی خدمت کے لیے نہ ہو؟ سر جواب دیں. یہ سوال کے اندر ہی جواب موجود ہے, جو تشنگی وہ خود محسوس کر رہے ہیں وہی جواب ہے کہ اگر وہ بوڑھے ہیں, ان کو خادم کی ضرورت ہے, تو پھر ان کی خدمت کے لیے کسی بندے کو چھوڑ کر جائیں, کسی دوسری بہن کو چھوڑ جائیں, کسی بھائی کی ڈیوٹی لگا جائیں. پھر آپ روزگار کے لیے جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں. اگر آپ روزگار مثال کے طور پر آپ لاکھ روپے کما کے ان کو بیچتے ہیں جی, اور ان کی خدمت کرنے کے لیے کوئی بھی نہ ہو, جی تو ان کے یہ کس کام کے ہیں؟ میں ایسے بزرگوں کو جانتا ہوں, ہمارے علاقے میں تھے 2 میاں بیوی, ماشاءاللہ اولاد صاحب اولاد تھے, اولاد ساری باہر ہے, وہ پیسے بھیج دیتے ہیں لیکن ان بیچاروں کا دل ہی نہیں لگتا. کیا کریں, بوڑھے بزرگ ہیں, بیمار ہو جاتے ہیں, دوائی لانے والا کوئی نہیں ہے, کیئر کرنے والا کوئی نہیں ہے, تو وہ بیچارے بڑے افسردہ, کبھی اس گھر میں جا کر بیٹھ, کبھی اس گھر میں وقت گزار, کبھی ان کے بچوں کے ساتھ کھیل. تو اس عمر میں والدین کو پیسوں کی بجائے ان کے ساتھ وقت گزارنا اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے.
इस उम्र में पोते पोतियों का होना दौलत की निस्बत कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अल्लाह ताला ने यहाँ रोज़गार के वसाइल बनाए हों जहाँ आप हर रोज़ शाम को आएँ, वालदैन के पाँव दबाएँ, वालदैन की खिदमत करें, उनके साथ बातें करें, उनके साथ मिलकर खाना खाएं, उनको हंसाएं, हंसाना भी कोई नेकी है। वालिदैन को अल्लाह के खुश नबी करना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहबी आया, अल्लाह के नबी मैं हिजरत करके आ गया हूँ और जब मैं आया था तो मेरे बूढ़े वालिदैन रो रहे थे। आपने बोला वापस चले जाओ, आज हिक हुमा कमा अब कहता, जिस तरह रुला के आए हो ना उसी तरह जाकर उनको हंसाओ। तो वालिदैन को हंसाना भी नेकी है। तो वालिदैन की खिदमत करना करीब रहकर ये ज़्यादा ज़रूरी है दूर जाके करने की निस्बत। अगरचे अब माशी हालात भी ऐसे हैं कि मजबूरियाँ बन गई, लेकिन बूढ़े वालिदैन के लिए खिदमत के लिए कुछ ना कुछ तो हो। अगर आप माशाल्लाह बाहर जाकर इतना कमा रहे हैं तो उनके लिए खादमा का या खादम का बंदोबस्त करें जो बूढ़ों की खिदमत करे, जो उनको खाना पका कर दे, जो उनके लिए बाहर से चीज़ें ला कर दे, जो बीमार हो जाएं तो दवाई ला कर दे जी। और अगर आपके अपने बच्चे हैं तो बच्चों को उनके पास छोड़ कर जाएँ तो फिर ज़्यादा बेहतर है। ठीक है जी, एक कॉल अराउंड की जाने बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जंग से निगत साहिबा कॉल करने का शुक्रिया, फरमाइए क्या पूछना है आपने। जी, मेरा मुफ्ती साहब से सवाल है। मेरे भाई हैं, वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं पैगाम टीवी को और वो इससे बहुत मुतासिर होते हैं। उन्होंने एक तो स्पेशली डॉक्टर साहब से, मुफ्ती साहब से दुआ के लिए मुझे कहा कि आप कर दें। वो सुबह मजदूरी के लिए निकल जाते हैं और उनकी ना सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि वो कहते हैं कि मेरा मक्का मुकरमा में ना ये जो सफाई का नहीं काम होता, जी जी वो जी, कहते हो कि ना आप नवीद निजामी जो भाई हैं उनसे आप बात करके कोई इस तरह का कोई प्रोग्राम, यानी कि कैसे वहाँ पे इंटर हो सकते हैं, क्या किस तरह जॉब मिलती है। और उन्हें शदीद ख्वाहिश है कि वो अपने अब्बू को ना ये उम्रा करवाएं ना, तो वो मेहनत मजदूरी है, तो वो कहते हैं कि मैं वहाँ जाऊँ सबसे पहले अपने अब्बू को उम्रा करवाऊँ। उनकी ख्वाहिश है, वो दिली ख्वाहिश है। वो उनकी बड़ी कोशिश होती है आपका प्रोग्राम देखे, लेकिन टाइम नहीं होता, मेहनत मजदूरी के लिए निकलना पड़ता है। तो वो कहते हैं कि आप एक तो दुआ करवा दे, दूसरों ने बड़ी ये ख्वाहिश है कि वो अपने अब्बू को उम्रा करवाएं और वहाँ अल्लाह जॉब पाक करें। आसानियाँ करें, अल्लाह ताला उनकी इस नेक नीयत को कबूल कर लें। मेरी बहन शुक्रिया आपने कॉल की है, और इसके बारे में मैं चंद गुजारिशात मुफ्ती साहब से भी कहूँगा कि वो सामने कर दें इस बात को क्लियर। खादमैन हरमैन शरीफैन बनना मुझ जैसे बंदे की भी ख्वाहिश है कि हम भी वहाँ पे जाएं, खिदमत करें, खादिम रहें वहाँ पे। हमारे भाई की पुरखुलूस ख्वाहिशात। अल्लाह ताला जी हमारे इस भाई की नेक ख्वाहिश को पूरा फरमाए। तो हर साल हज के सीज़न में वो पाकिस्तान से खादम बुलाते भी हैं जी, तो वो किसी ट्रैवल एजेंट से राब्ते में रहें, तो जैसे ही वो लोगों की भर्ती शुरू होती है तो वो अपना नाम उसमें लिखवाएं, तो अल्लाह ताला उनकी नेक ख्वाहिश को पूरा फरमाए। और जो वालिदैन को उम्रा कराने की उनकी ख्वाहिश, अल्लाह ताला इसको भी पूरा फरमाए। इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारे भाई के रिज़्क़ में इजाफ़ा आमीन, फरमा दे, आमीन, आमीन। उनको हलाल पाकीज़ा और वाफर रिज़्क़ दे ताकि वो अपने वालिदैन की खिदमत भी करें और हरामैन की खिदमत करने की सादत भी अल्लाह ताला उनको अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। बड़ी पुरखुलूस ख्वाहिशात हैं और अल्लाह ताला पूरी कर देंगे इंशाअल्लाह, मेरी तो दुआ ही है। मुफ्ती साहब ने भी दुआ दे दी है ख़ास तौर पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहाँ पे सिलसिला छोड़ा था? कासिम हसनैन का हमने सवाल शामिल कर लिया था, और वक़ार एक आईडी हैं, लिखते हैं निज़ामी भाई आप अपनी डाइट का ख्याल कैसे रखते हैं? मैं तो बिल्कुल आज ख्याल डॉक्टर साहब ने आना था बराह रास्त सुन ले किस तरह रखना चाहिए, किस तरह रखना चाहिए। नहीं जी, डाइट का बस यही है, सब कुछ खाएं लेकिन एतदाल से खाएं। और कभी जब आपको लगे कि आप थोड़े चबी ज़्यादा होने शुरू हो गए तो आप अपनी एक्सरसाइज ज़्यादा कर दें और अपने खाने को कंट्रोल कर लें। बस ऐसे ही हल्का फुल्का चलता रहता है। ठीक है जी, एक कॉलर है, उनको शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुख्तार साहिबा हमें जंग से कॉल करिए। शुक्रिया आपने कॉल किया, फरमाइए। जी मेरी ना 10 साल से जी बोलिए बोलिए। 10 साल से मेरी तबीयत खराब रहती है। मैंने बहुत मेडिसिन खाई है, मेरे सर को दर्द होता है। अच्छा, अल्लाह सेहत दे, अल्लाह तो सेहत दे। तो कोई वजीफा जानना चाहती हैं? कोई आप जी दुआ? मैं वजीफा जानना चाहती हूँ और मेरे घर में बहुत ज्यादा मसाइल हैं, बहुत ज्यादा। अल्लाह पाक आसानियाँ करें जी, अल्लाह ताला मसाइल और आपकी सेहत दोनों के मामला हल कर दें। शुक्रिया आपने कॉल किया। मैं मुफ्ती साहब से गुजारिश करता हूँ, मुफ्ती साहब फरमाइए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी बहन की हाल पे खसूसी रहम फरमा दे। तो घर के मसाइल के लिए तो घर में कुरान मजीद की तिलावत का अहतमाम करें, जी। ख़ास तौर पर सूरह बकरा की तिलावत का अहतमाम करें।
گھر میں روزانہ تلاوت لگایا کریں اونچی آواز سے، جی اللہ تعالیٰ آسانیاں فرما دیں گے۔ اور جو سر میں درد ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا خوبصورت وظیفہ ہے کہ سر کے اوپر ہاتھ رکھیں، 3 دفعہ پڑھنا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اور پھر 7 دفعہ یہ دعا پڑھنی اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر۔ یہ دم کریں، انشاءاللہ اللہ سر کو آرام دے دیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے قاسم حسنین، آپ نے جو سوال پوچھا ہے فجر کی نماز کے حوالے سے کہ قضا ہو جائے تو اس کے فرض پڑھیں گے یا اس کی سنتیں بھی پڑھیں گے، ویسے تو ابھی کچھ دیر پہلے مفتی صاحب نے جواب دیا، لیکن کوئکلی ایک رپلائی دے دیں۔ جی ہاں، فجر کی سنتیں بھی اللہ کے نبی نے ہمیشہ پڑھی ہیں، ہمیشہ انہیں چھوڑنی۔ ٹھیک ہے۔ رانا جی ایک آئی ڈی ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم نوید بھائی، اور ایسے لال رنگ کا نا دل بھیجا انہوں نے، ریڈ رو، یہ باپ کے لیے میں آپ کو دے دیتا ہوں یہ دل۔ ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ عرفان صاحب کہتے ہیں کہ مفتی صاحب سوال ہے، میں روزانہ تھوڑا جا کے مسجد کے گلے میں صدقہ دیتا ہوں، کیا ٹھیک ہے؟ عرفان صاحب آپ میرا بڑا امتحان لیتے ہیں، اتنی سپیڈ میں آپ کہیں لکھتے ہیں کہ کچھ سمجھ بھی نہیں لگتی، لیکن بہرحال تھوڑا سا گلے میں جا کے کچھ نہ کچھ ڈال دیتے ہیں صدقہ ڈیلی۔ جتنا اللہ آپ کو توفیق دے وہ تھوڑا نہیں ہے، اللہ کے ہاں وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من تصدق بعدل تمرات من قصب طیب، جو بندہ ایک کھجور کے وزن کے برابر اپنی حلال کمائی میں سے اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو اللہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں مبارک ہاتھ میں لے کر پالتا ہے، جس طرح ہم اپنے گھروں میں جانور پالتے ہیں، حتیٰ کہ وہ احد پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے۔ جی تو احد پہاڑ 12.5 کلومیٹر طویل اور 1077 میٹر اونچا ہے، ایک کھجور کا وزن، اور کہاں احد پہاڑ کا وزن۔ تو اللہ کی راہ میں اللہ خلوص کو دیکھتا ہے، جی محبت کو دیکھتا ہے، شوق کو دیکھتا ہے، مقدار کی کوئی اہمیت نہیں ہے اتنی۔ تو اگر آپ اللہ کی راہ میں شوق سے صدقہ کرتے ہیں تو جتنا بھی کرتے ہیں، جتنا اللہ توفیق دے وہ قبول ہو گیا تو انشاءاللہ نیکیوں کے پہاڑ ہے آپ کے لیے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، مسجد کے گلے میں صدقہ، صدقہ کا مطلب کیا ہے؟ جی صدقہ کا مطلب ہم عموماً ہمارے ہاں یہ کنسیپٹ ہے کہ جو ہم صدقہ دیتے ہیں نا وہ اپنی وبائیں ٹال کے دوسرے کے اوپر ڈال دیتے ہیں، یہ نہیں۔ اللہ کی راہ میں جس مقصد کے لیے بھی دیا ہے وہ آپ کے لیے صدقہ ہی ہے۔ صدقہ بمعنی آپ کو نیکیاں ملیں گی۔ آپ نے مسجد کی خدمت کے لیے ڈال دیا ہے، مسجد کے اندر کوئی رفائی کام ہو رہے ہیں، تعمیر کے لیے، کوئی تعمیر ہو رہی ہے، یا وہاں پر غریبوں کے لیے راشن کا انتظام کیا جاتا ہے، یا وہاں فری ڈسپینسری چل رہی، آپ نے اس گلے میں ڈال دی ہے، ٹھیک ہے، جس مقصد کے لیے بھی وہ استعمال ہوگا آپ کو ثواب مل جائے۔ ان شارٹ یہ کہ آپ زکوٰۃ نہیں مسجد کو دے ہاں، سکتے، زکوٰۃ لیکن صدقہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، صدقہ عام نفلی صدقہ سارا مسجد میں ٹھیک ڈال ہے۔ سکتے ہیں۔ وقار بھائی پھر آئے ہیں اور مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ رہتے کہاں ہیں؟ ویسے تو میں اپنوں کے دلوں میں رہتا ہوں، لیکن روئے زمین پہ میں لاہور میں ہی رہتا ہوں، ماشاءاللہ۔ یا میں اسلام آباد رہتا ہوں۔ چلے تھوڑا سا اور بتا دیتے ہیں۔ اچھا جی، محمد موسیٰ ہمیں سلام کہہ رہے ہیں جی، وعلیکم السلام۔ رانا جی لکھتے ہیں کہ میری ماما کو 2.5 سال سے ڈپریشن ہے، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ ویسے تو اس کا میڈیکل ٹریٹمنٹ شاید کروا رہے ہوں گے جو کہ بہت ضروری ہے، لیکن مفتی صاحب روحانی علاج، روحانی علاج یہ ہے کہ بعض لوگ اللہ سے بہت دور ہوتے ہیں اور بعض لوگ وظائف کی اتنی کثرت کر دیتے ہیں کہ ان کو اپنی ہوش ہی نہیں رہتی، دماغ گھومنے لگتا ہے، سارا دن تسبیح پکڑیے دانے گیری جائے۔ اعتدال ہر چیز میں ہونا چاہیے، نماز پڑھیں، نماز کے بعد کے اذکار کریں، پھر ریسٹ بھی کریں، کوئی گھر کا کام بھی کریں، کوئی دیگر دلچسپیوں میں بھی حصہ لیں تو طبیعت نارمل رہے گی۔ اور اگر آپ ذکر بالکل نہیں کرتے تو پھر آپ کو ذکر کرنا چاہیے، آپ نماز پڑھیں، اذکار کریں، صبح شام کے اذکار کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اور اگر فارغ وقت ملتا ہے تو اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، بہترین علاج ہے ڈپریشن کا، بہترین علاج ہے آپ کی ٹینشنیں دور کرنے کا، بہترین علاج ہے آپ کے دکھوں کو دور کرنے کا۔ تو اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا یہ پڑھتے رہے، اللہ تعالیٰ صحت اور تندرستی سے نوازے۔ آمین۔ ایک کالر ہے جی، السلام علیکم۔ ہلو، سلمہ نثار صاحبہ گوجاوالا سے کال کرنے کا شکریہ جی، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی بیٹا سب آپ دونوں بیٹوں کو بہت بہت سلام۔ وعلیکم السلام جی۔ آپ دونوں بیٹوں کو، نوید کو بھی اور مفتی صاحب کو بھی بہت بہت سلام۔ وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ۔
بیٹا میرا سوال یہ ہے کہ میرا نا خامد بھی فوت ہو گیا ہے, ان کو 22 سال ہو گئے, تو میرے والدین بھی فوت ہو گئے, تو میں دونوں کے لیے دعا کرتی ہوں, بہت زیادہ کرتی ہوں دعا, لیکن پتہ نہیں کیا ہے میرے, یعنی کہ محبت والدین سے بڑھ کر میرے اپنے میاں سے لگتی ہے, کیا مجھے گناہ ہوگا یہ؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. محبت کرنے پہ کہاں گناہ ہوتا ہے ماں جی؟ دل کرتا ہے کہ پڑھوں تو زیادہ پڑھوں تو, اچھا چل, یہ بیٹا والدین کے لیے تو زیادہ ہے نا, تو خاوند کے لیے چلیں آپ پریشان نہ ہو. میرا دل کا, میرا مطلب دل میں ہوتا ہے کہ میں اپنے میاں کو زیادہ بخشوں پڑھ کے. اچھا چلیں آپ پریشان نہ ہو, اللہ تعالیٰ آسانیاں کریں گے. میں ابھی مفتی صاحب سے جواب لے کے دیتا ہوں, اور نیکسٹ ٹائم جب بھی آپ کال کریں برائے مہربانی ٹی وی کی آواز بند کر لیجئے گا تاکہ پراپر طریقے سے بات ہو سکے. بہت شکریہ آپ نے کال کیا. مفتی صاحب فرمائیے. آخری جملہ جو ماں جی نے بولا نا, پڑھ کے بخشوں, جی جی, تو یہ جو پڑھ کے بخشنے والا عمل ہے یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. آپ ان کے لیے دعا کرتی ہیں, یہ بہت اچھا عمل ہے. جی دعا کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, اور فوت شدگان کے لیے بخشش کی دعائیں ہر وقت کرتے رہنا چاہیے. باقی جو آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہیں, نوافل پڑھتی ہیں, تو وہ ثواب آپ کو ملے گا. جی, وہ آپ فوت شدگان کو پارسل نہیں کر سکتی, ان کو ہدیہ نہیں کر سکتی, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وفات پا گئے, آپ کے لخت جگر وفات پا گئے, آپ کی بیٹیاں وفات پا گئیں, آپ کے بہت پیارے پیارے صحابہ, آپ کے چچا سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ آپ کی زندگی میں شہید ہوئے. آپ نے کسی کے لیے بھی ایسا اہتمام نہیں کیا جی, کہ آپ نے قرآن پڑھایا ہو اور کہا ہو کہ اتنے قرآن پڑھ کے ہم نے ان کو صدقے میں دے دیا, ہدیہ کر دیا. تو عمل وہ کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. آپ فوت شدگان کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں, آپ صدقہ خیرات کر سکتے ہیں, آپ ان کے لیے دعائیں کریں. تو دعائیں آپ جتنی مرضی کریں, اگر آپ کو خامد سے محبت زیادہ ہے تو اس محبت پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا اللہ کی طرف سے, آپ کا جائز حق ہے اپنے خامد سے محبت کرنا. تو ان کے لیے دعائیں کریں, والدین کے لیے بھی دعائیں کریں, اور جو نیکیاں آپ کریں گے آپ کے والدین کو اس کا اجر و ثواب ملے گا, کیونکہ انہوں نے تربیت کی تھی آپ کی, تو آپ آج نیکیاں کما رہی ہیں. تو انشاءاللہ والدین کو آپ کو پارسل کرنے کی ضرورت نہیں, ان کو برابر کا ثواب ویسے مل رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب, آپ کو یاد ہوگا, بہت پرانی بات نہیں, ابھی کل کی بات ہے, جب ہم نے کویسچن کیا تھا مریض کے پیمپر کے حوالے سے, تو آپ نے بہت کچھ اس کے بارے میں سنا بھی ہے, پڑھا بھی ہے, کیونکہ سوشل میڈیا سے اٹیچ رہنا ہماری ذمہ داری بھی ہے ایک طرح سے, کیونکہ ہمیں اپنی آڈینس کا پتہ چلتا ہے, اور کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ایڈریس کرنا دوبارہ سے ضروری ہوتا ہے. بسائڈ آل دیٹ کہ جو بہت زیادہ سکرات بکرات ارسطو ہمارے بھائی آ جاتے ہیں, میں اس طرف نہیں جاتا, لیکن میں ایک کویسچن اور اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. بہت سے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کچھ ایسے بھی پیشنٹ ہوتے ہیں, مرد و خواتین و حضرات اور بچے سم ٹائمز, جن کو یورین بیگ لگا ہوتا ہے, ان کے لیے بھی ایسے ہی ہے کیا؟ اللہ المستعان, اللہ المستعان. یورین بیگ اگر خالی کرنا ممکن ہو تو نماز کے ٹائم پر ان کا خالی کر دیں, اور خالی کرنے کے بعد ان کو وضو کرائیں اور نماز پڑھ لیں. اور ایسے مریض جو بیڈ پر ہیں, جو بار بار وضو بھی نہیں کر سکتے, بار بار نماز بھی نہیں پڑھ سکتے, وہ 2 نمازیں فرض اکیلے پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اگر زندگی بھر انہوں نے نمازیں پڑھی ہوں گی, اللہ کے اطاعت کرتے رہے ہیں, اور ایسے بزرگ ہیں ماشاءاللہ جو آخری عمر تک نماز نہیں چھوڑتے, جی. تو اگر وہ اس طرح پابند رہے ہیں, تو آپ اگر ان سے بڑھاپے کی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے سنتے نوافل نہیں بھی پڑھے جا سکتے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ جو بندہ اپنی صحت کی حالت میں اور اقامت کی حالت میں نیکیاں کماتا ہے بڑھ چڑھ کر, اور پھر وہ سفر پر چلا جائے یا بیمار ہو جائے اور وہ نیکیاں نہیں کر سکتا, تو اللہ ان کا ثواب اس کو مسلسل ادا کرتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ عطا کرتے رہتے ہیں ان کو ثواب ان دنوں کا بھی جو انہوں نے نیکیاں کی تھیں پرانی اور اب نہیں کر پا رہے. تو اس لیے اگر وہ بزرگ, وہ بیمار, وہ بوڑھے, جو ایک نماز کے بعد وضو کرنا ان کے لیے مشکل ہے, تو وہ 2 نمازیں ظہر اور عصر کو جمع کر لیں, مغرب اور عشاء کو جمع کر لیں, اور خالی فرض ہی پڑھ لیں, تو اللہ قبول فرما لیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. ٹھیک ہے, کالر ہیں جی, ان کی جانب بڑھیں گے. السلام علیکم. خانپور سے محمد احسان صاحب, آپ نے کال کی ہے, شکریہ آپ نے کال کی. فرمائیے کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کیا سر جی, ایسے نا جیسے میں چلتا ہوں تو ایسے میرے ساتھ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, اور ایسے کوئی
کلمہ وغیرہ پڑھتا ہوں تو ایسے پیچھے سے آ کے کوئی چیز پکڑ لیتی ہے مجھے، پھر کوئی ایسے پکڑ لیتی ہے. ٹھیک ہے محمد احسان بھائی، یہ سوال ہے یا آپ کا وہم ہے؟ وہم نہیں ہے یہ سوال ہے. یہ ایسے درد ہونے لگ جاتا ہے پیچھے پھر. اچھا چلیں، اللہ پاک آسانیاں کریں، میں جواب لیتا ہوں. جی میرے بھائی، آپ صبح اور شام کے اذکار باقاعدگی سے کیا کریں. صبح اٹھتے 3 دفعہ پڑھیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے کہ جو بندہ 3 دفعہ صبح 3 دفعہ شام یہ دعا پڑھ لے وہ اللہ کی حفاظتی حصار میں آ جاتا ہے اور دنیا بھر کی کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. اس کے بعد آپ آیت الکرسی پڑھیں اور تینوں کل پڑھ کے اپنے ہاتھوں کے اوپر پھونک مار کے اپنے پورے جسم پر دم کر لے صبح شام. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ مشکل دور کر دیں گے. ٹھیک ہے، میرا مقصد یہ کہنے کا، جب میں نے مجھ سے یہ کہا کہ وہم ہے آپ کا، کسی کی دل آزاری نہیں ہے، لیکن سم ٹائمز آپ کو ایسے ایلوژنس بھی ہوتے ہیں کہ آپ کو ایک تو محسوس ہوتا ہے، دوسرا پھر آپ کو باقاعدہ وہ پین محسوس ہوتی ہے. سو دونوں صورتوں میں اگر ٹریٹمنٹ بھی ضروری ہے آپ ٹریٹمنٹ بھی کروائیے. باقی مفتی صاحب نے بتا دیا آپ کو، یہ بھی حل ہے. اچھا، ایک کویسچن جو مجھے ریٹن میں آیا ہے، لکھتے ہیں. اچھا، اس میں انٹرسٹنگ بات بھی ہے اور تھوڑی سمجھنے والی بات بھی ہے مفتی صاحب. بیوی کہتی ہے خامد نے بہت مرتبہ کہا تم فارغ ہو. شوہر کہتا ہے میرا کہنا تھا کہ تم دماغ سے فارغ ہو. سبحان اللہ. لیکن بیوی بضد ہے کہ فارغ ہونے سے مراد طلاق دینا ہے، اور وہ بیوی 8 ماہ کی پریگننٹ بھی ہے. اللہ اکبر. خامد کی نیت کا اعتبار ہوگا. جی. طلاق کا معاملہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو دیا ہے، جی. تو مرد اگر ایسے مبہم سے الفاظ بولتا ہے کہ تم فارغ ہو تو اس سے پوچھا جائے گا تم نے کیا کہا. اب اگر وہ طلاق کی نیت سے یہ کہہ رہا تھا اور اب اس نے یو ٹرن لے لیا ہے تو گناہ گار یہ ہوگا، عورت کو کوئی گناہ نہیں ہے. جی. عورت بدستور اس کے نکاح میں رہ سکتی ہے. لیکن اگر خامد نے یو ٹرن نہیں لیا، وہ واقعی سچا ہے، وہ یہی کہہ رہا تھا کہ تمہارا دماغ ایسا کام نہیں کرتا، تم بد دماغ ہو، تو پھر تو یہ طلاق ہے بھی نہیں. جی. اور پریگننٹ ہو یا نہ ہو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. اچھا. اگر طلاق کی نیت سے اس نے یہ لفظ کہے ہوں تو پریگننٹ بھی ہو تو طلاق پھر بھی ہو جائے گی. یہ ہمارے ہاں بڑا مشہور ہے کہ حاملہ عورت کو طلاق نہیں ہوتی. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنی بیوی کو حیض کے دنوں میں طلاق دے دی. آپ نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا، کہا کہ رجوع کرو. جب طہر کے دن آئیں، پاکیزگی کے دن آئیں، بیوی سے ملاقات کیے بغیر اس کو طلاق دینا چاہو تو طہر کی حالت میں یا جب وہ پریگننٹ ہو تو اس وقت اس کو طلاق دو. تو طلاق دینے کی 2 صورتیں ہیں. سنی طلاق جو سنت کے مطابق ہے وہ ہے پریگننٹ عورت کو طلاق، یا طہر میں جس میں میاں بیوی کی ملاقات نہ ہوئی ہو اس حالت میں طلاق دے، تو یہ عین سنت کے مطابق ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی فرماتے ہیں وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلَهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ عدت ان عورتوں کی جو پریگننٹ ہیں ان کی عدت ہے بچے کی ولادت تک. تو بھائی اگر طلاق نہیں ہوتی تو اللہ نے عدت کیسی بات کی بیان کی ہے؟ تو عدت ہے تو اس کا مطلب طلاق بھی ہے. تو حاملہ عورت کو طلاق اگر خامد دے گا تو ہو جاتی ہے. جی. البتہ اس کیس میں خامد مان ہی نہیں رہا تو پھر طلاق بھی نہیں ہے. عورت کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. جی. لیکن خامد صاحب کو بھی تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے. اس طرح کے الفاظ جس سے بیوی پریشان ہو نہیں بولنے چاہیے. پیار محبت سے تھوڑا سا صلاح اگر کرنی ہے تو اچھے طریقے سے کر لیں. اور اگر ناراضگی کا اظہار ہے تو کوئی ایسے لفظ بولیں کہ جس کے ناراضگی کا اظہار ہو یہاں طلاق تک نوبت نہ پہنچے، یا بیوی کو شک نہ ہو کہ یہ تو مجھے فارغ کر رہا ہے. یہ بڑی لمبی ڈیبیٹ آ جاتی ہے اس میں، لیکن ہم یہاں پہ رکتے ہیں. ایک کالر اور ہیں، ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. محمد نعیم صاحب بہت شکریہ آپ نے کال کیا ہمیں گجرات سے. فرمائیے. جی سر جی، پہلے تو میرے ابا جی اتنا پسند کرتے ہیں آپ لوگوں کا پروگرام کہ صبح جب پروگرام ٹی وی شروع ہوتا ہے تو لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور رات کو بھی وہی دیکھتے رہتے ہیں. ان کی عمر بھی 100 سال کے قریب ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور مفتی صاحب سے تو بہت ہی پیار ہے ان کو، اور بس ان کے پروگرام بہت شوق سے آپ لوگ کا دیکھتے ہیں. چلیں جی ماشاءاللہ. اور ابھی کہہ رہے تھے میرا سلام بھی کہنا. وعلیکم السلام. وعلیکم جی، السلام. اور آپ کو بھی. اور مسئلہ یہ تھوڑا سا ہوا کہ ابھی ایک ماں جی نے آپ سے سوال کیا وہ جو دعا کا، جی جی، اور پڑھ کے بخشنے کا. جی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پوچھیں کہ خالی پڑھتے ہی رہے ہم قرآن اور درود شریف اور منصیف،
تو یا دعا کا طریقہ ہوتا ہے کہ کیا دعا میں اور پڑھنے میں کیا فرق ہے؟ یہ تھوڑا سا یہ اچھا تھوڑی کنفیوژن ہو گئی ہے. ٹھیک ہے محمد نعیم بھائی بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے. میں ابھی جواب لیتا ہوں. جی سر قرآن مجید کی تلاوت کریں, دروشی پڑھیں, اور اس کے بعد باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کریں, دروشی پڑھیں, اللہ کی حمد و ثنا کریں, اپنے گناہوں کی معافی مانگیں, اور پھر جس کے لیے دعا کرنی ہے اس کی بخشش کی دعا کریں. اگر وہ فوت شدہ ہے جی تو اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے, اللہ اس کو جنت دے دے, اللہ اس کو قبر کی سختیوں سے محفوظ فرما دے. تو اس کو دعا کہتے ہیں. قرآن پڑھنا اور چیز ہے, اور دعا مانگنا اللہ سے اپنے لیے, اپنے فوت شدگان کے لیے, اپنے زندوں کے لیے رحمت مانگنا, برکت مانگنا, رزق مانگنا, اس کو دعا کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کر دیتا ہوں, لیکن اس شکریہ سے پہلے میں آپ لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو پیغام ٹی وی دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, سمجھتے ہیں, عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ہمیں یہاں پہ یوٹیوب کے لائیو لنک پہ بھی لکھتے ہیں. انفارچونیٹلی جب ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو چاہے ایک ہی کمنٹ آگے کیوں نہ رہ گیا ہو, میں وہ شامل نہیں کر پاتا, تو اس کے لیے برا نہ مانیے گا. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم نمبر آف ڈیز بھی بڑھا رہے ہیں پیغام ٹی وی صبح وطن پہ. آپ اس میں زیادہ مواقع مل جائیں گے آپ کو اپنا کوشچن لکھنے کے لیے. ویسے میں نام لے دیتا ہوں آپ کا تاکہ آپ کو پتا ہو کہ جی آپ کے نام لیے گئے ہیں. مجھے لکھا چند ایک نام اس میں ہیں. سیف خان ہیں, قاسم حسنین, پھر کوئی ڈیٹیل لے کے آئے تھے جو میں ابھی شامل نہیں کر پاؤں گا. حاجی صاحب ہیں, مریم طاہر ہیں, سید سفیان ہیں, اور پھر اس کے بعد ہیں سفیان بخاری ہیں, ملک جمیل ہیں, اور عریفت شیخ ہیں. آپ سب نے ہمیں سلام بھی کہا ہے. کچھ لوگ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے اس وقت لکھ رہے ہیں, تو آپ کو پتہ ہے کہ خوابوں کی تعبیر کا سیگمنٹ نہیں ہے. ہاشم یزمانی صاحب کو آپ لکھ کے بھیج دیجئے ان کے واٹس ایپ نمبر پہ, وہاں سے آپ کو رپلائی آ جائے گا. اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. قاری سلمان خادم صاحب, قاری صاحب شکریہ آپ تشریف لائے ہیں, اور موجود رہے ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب. ڈاکٹر صاحب مجھے کیا کہنا ہے وہ جزاک اللہ. اچھا جی, چلیں آپ کے آنے کا بھی بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ جی. لے جی پروگرام جاری ہے, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے سیرت و شہادت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ہم تفصیلاً گفتگو کریں گے. ملتے ہیں بریک کے بعد.